अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं हाजिर हूँ 14 सितंबर की एक बहुत ही एक्साइटिंग सी एपिसोड के साथ, जिसको आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते और बढ़ते हैं किस्त की जानिब। मगर उससे पहले जल्दी से जाइए हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि इस नॉवल की हर एपिसोड आपको सबसे पहले देखने, सुनने और पढ़ने को मिल सके। चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं फिर आज की एपिसोड। जाने सितमगर, तहरीर फरवा खालिद, एपिसोड 45, परीसा एंड शाहपेज निकाह स्पेशल सरप्राइज एपिसोड। वहशी दरिंदा कहीं का, 5 मिनट में कौन सी दुल्हन तैयार होती है भला। परीसा को महसूस हो रहा था जैसे शाहवेज के आने के बाद बहुत भारी बोझ उसके सर से सिरक गया था। शाहवेज सिकंदर जैसे ब्लैक बीस्ट से निकाह करना कोई आसान काम नहीं था, मगर इस वक्त परीसा अफंदी का दिल जैसे खुशी से झूमने को जा रहा था। उसने शाहवेज सिकंदर से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, जो उसके रब ने उसकी झोली में डाल दी थी। उसकी आंखें बार बार नम हो रही थीं। वो अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी कि उसकी ये कपकपाहट खुशी की वजह से थी या घबराहट, और बाहर खड़े शाहवेज सिकंदर के खौफ की वजह से। उस दिन के शाहवेज के इनकार के बाद उसने ये बात पर यकीन कर लिया था कि शाहवेज उससे मोहब्बत नहीं करता, मगर आज के बोले गए उसके अल्फाज परीसा को बहुत कुछ समझा गए थे। वो उससे मोहब्बत करता था, मगर उसकी मोहब्बत भी अपने ब्लैक बीस्ट वाले अंदाज की थी, बेहिस और जालिम। परीसा बहुत अच्छे से जानती थी कि शाहवेज सिकंदर के साथ रहना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला था उसके लिए, मगर उसे तो शाहवेज सिकंदर ही चाहिए था, जिसके इतनी बुरी तरह ठुकराने के बावजूद वो उससे नफरत नहीं कर पाई थी। परीसा जैसे ही ड्रेसिंग रूम से निकली, सामने शाहवेज के बजाय अनम और महरूसा को बैठा देख उसने सुख का सांस लिया था। उसका दिल शाहवेज से सामने का सोचते ही बुरी तरह धड़क रहा था, मगर उन दोनों को मुस्कुराते खुशी से भरपूर चेहरों के साथ सामने पाकर परीसा भी बहुत खुश हुई थी। देख लो प्यारी लड़की, सबसे अनोखी बारात है तुम्हारी, जो दीवार फलांग कर आई है। वो दोनों उसके हसीन रूप के वारिसत के जाती उसके करीब आई थीं, जो सुफियान के नाम का सुर्ख अरूसी लिबास तब्दील करके अपने ब्लैक बीस्ट की पसंद का स्याह लहंगा पहन चुकी थी, जो फुल नेट का था, जिस पर ब्लैक कलर की बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की गई थी। ब्लैक ब्लाउज़ के नीचे ब्लैक ज़मीन को छूता लहंगा पहने वो अपनी चमकती धमकती दूधिया रंगत में मोमी गुड़िया लग रही थी, जिसे छूने से मैले हो जाने का डर लग रहा था। महरूसा ने उसे स्याह रंग का बहुत कीमती स्टोन्स का बना सेट पहनाया था। माशाल्लाह, बहुत हसीन लग रही हो, अल्लाह नजरे बद से बचाए। पूरी दुनिया के होश उड़ाकर रखने वाले शख्स के होश ठिकाने लगाने वाली हो तुम। बेस्ट ऑफ लक। शाहवेज सिकंदर को डील करना इतना आसान नहीं है। महरूसा उसका भारी दुपट्टा सेट करती बेख्तियार उसकी नज़र उतार गई थी। सही बात है मैम, वरना हम सब लोग तो उनसे बात करते हुए कांप जाते हैं। अनम शॉपर से फ्रेश गजरे निकालती उसके जानिब आई थी। ये सफ़ेद रंग के हैं। अनम को गजरे आगे करते देख परीसा के होंठों से बेख्तियार निकला था। वो सभी जानते थे कि शाहवेज को सफ़ेद रंग बहुत बुरा लगता था, देखकर ही गुस्सा आ जाता था। अभी से अपने शौहर की पसंद नापसंद का इतना ख्याल है? ये क्या, तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगाई? अनम उसे छेड़ते उसके करीब आन खड़ी हुई थी।
اس کے خالی ہاتھ دیکھتے بولی، مجھے مہندی پسند نہیں۔ پریسا نے فوراً منہ بسورا تھا، مگر تمہارے ان کو تو بہت پسند ہے، لگوا لو۔ محروسہ نے انم کو اشارہ کیا تھا مہندی لگانے کا۔ نہیں، مجھے نہیں لگوانی، اور آپ لوگ جانتی ہو آپ کا باس مجھ سے زبردستی نکاح کر رہا ہے، گن پوائنٹ پر۔ میں اس کی خاطر مہندی کیوں لگواؤں؟ پریسا ان کو منہ بسور کر جواب دیتی جیسے ہی پلٹی اپنے عین پیچھے کھڑے شاہویز سکندر کو دیکھ اس کے ہونٹوں سے چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی۔ وہ سرد نگاہوں سے اسے گھورتا، اس کے حسین سراپے پر ایک ذرا سی نگاہ ڈالتا محروسہ لوگوں کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ محروسہ شاہویز کی ہدایت پر دھیما سا مسکراتی ایک جانب پڑی شال اٹھا کر پریسا کے گرد اوڑھ گئی تھی۔ شاہ سر نہیں چاہتے کہ تمہیں اس روپ میں کوئی اور دیکھے، دیکھو، اس لیے مجھے سختی سے تمہیں پوری طرح ڈھکنے کا اشارہ کر کے گئے ہیں۔ محروسہ کو پریسا کا لال گلابی پڑتا چہرہ بہت مزے دے رہا تھا، اس لیے وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ شاہویز کے ساتھ گواہان کے طور پر باقی سب بھی اندر آ چکے تھے۔ شاہویز کا نکاح حازم خود پڑھوا رہا تھا۔ شاہویز سے زیادہ خوشی محروسہ اور حازم کے چہروں سے ٹپک رہی تھی۔ ان تینوں کا ماضی ہی اتنا دردناک تھا، مگر ان سب میں سب سے زیادہ تکلیف شاہویز نے ہی اٹھائی تھی، اور بچپن سے لے کر اب تک خود پر ہر خوشی حرام کر دی تھی، یہاں تک کہ وہ مسکرانا بھول گیا تھا۔ انہوں نے آج تک شاہویز کو ایک بار بھی مسکراتے نہیں دیکھا تھا، جو بات اندر سے ان کا دل زخمی کیے ہوئے تھی۔ مگر آج شاہویز کو اپنی زندگی میں یوں اپنی پہلی خوشی شامل کرتے دیکھ ان کا یوں خوشی سے پاگل ہونا تو بنتا تھا۔ پریسا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ افندی مینشن کے ہر فرد نے اسے محبت دی تھی، چاہے جس ریزن سے بھی صحیح، مگر انہوں نے ہمیشہ اس سے بہت محبت کی تھی، جن میں سب سے بے رعایا اور پرخلوص محبت یاسمین بیگم کی تھی۔ آج ان کے بغیر نکاح کرنا پریسا کی آنکھیں بھگو رہا تھا۔ حازم نکاح پڑھوانا شروع کرنے ہی لگا تھا جب اچانک دروازے پر ہوتی دستک نے پریسا کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ باقی سب نے بھی پریشانی سے شاہویز کی جانب دیکھا تھا، جو اپنے مخصوص سرد و سپاٹ تاثرات کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھتا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ شاہ سر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ محروسہ اسے بنا کوئی ہتھیار اٹھائے ایسے ہی دروازہ کھولتے دیکھ فکر مندی سے کھڑے ہوتے بولی تھی، مگر تب تک شاہویز دروازہ کھول چکا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ پریسا بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ماما، اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ شاہویز دوبارہ دروازہ لاک کر چکا تھا۔ تمہیں کیا لگا گڑیا، تمہاری ماں تمہیں تمہاری زندگی کے اتنے اہم موقع پر اکیلے چھوڑ دے گی؟ یاسمین بیگم اس کے قریب آتی اس کی پیشانی چومتی اسے سینے سے لگا گئی تھی۔ آئی ایم سوری ماما، پریسا نے نم آواز میں بولتے ان کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ میں تمہارے اس فیصلے سے بہت خوش ہوں۔ شاہویز سکندر جیسا شخص تمہارے لیے سب سے بہترین ہے۔ اللہ نصیب اچھے کرے تمہارے۔ یاسمین بیگم اس کے کپکپاتے وجود کے گرد بازوؤں کا گھیرا بناتے ممتا سے چور لہجے میں بولتی پریسا کو حیران کر گئی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ کیسے جانتی تھی شاہویز کو، مگر اس وقت وہ کچھ بھی پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اس لیے خاموش ہو گئی تھی، اور کچھ ہی لمحوں بعد اسے
پریسا افندی سے پریسا شہبیز سکندر بنا دیا گیا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد سے پریسا کی دھڑکنیں معمول پر آنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ پیر بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ اسے کسی کی کہی کوئی بات بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نکاح ہوتے ہی سب لوگ رخصت ہو گئے تھے۔ یاسمین بیگم بھی باہر کے حالات سنبھالنے اسے دعائیں دیتی باہر نکل گئی تھیں۔ شہبیز نے ان سے بات نہیں کی تھی مگر شہبیز سے وہ مل کر گئی تھیں۔ پریسا کے کمرے کے سوا پورے افندی مینشن میں اس وقت سوگ کا سما تھا، کیونکہ اتنے سارے مہمانوں کے بیچ سے پولیس سفیان کو گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ انہیں کل رات پولیس ناکے کے قریب افندی ہاؤس کی گاڑی کے ساتھ سفیان کی چیزیں ملی تھیں، جن شواہد سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ ان دو پولیس والوں کو سفیان نے ہی مارا تھا، جس کی وجہ سے شہباز افندی کے بہت زیادہ شور مچانے کے بعد بھی سفیان کو وہ گرفتار ہونے سے نہیں بچا پائے تھے، کیونکہ یہاں قتل پولیس والوں کا ہوا تھا۔ ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ شہبیز سکندر نے یہ انہیں اپنے نکاح کی خوشی میں تحفہ دیا تھا۔ سب لوگ روم سے نکل گئے تھے۔ اب وہاں پر صرف پریسا اور شہبیز موجود تھے۔ پریسا کی حالت اس وقت بہت غیر ہو چکی تھی۔ دل جس بری طرح سے دھڑک رہا تھا، اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ نکاح مبارک ہو پریسا شہبیز سکندر۔ شہبیز کی بھاری گمبھیر دلکش آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی اس کی سانسیں منتشر کر گئی تھی۔ اسے قریب آتا دیکھ وہ ایک دم سے گھبرا کر کھڑی ہوئی تھی۔ مہروسہ جاتے ہوئے اس کے اوپر سے شال ہٹا گئی تھی۔ اب اس وقت اپنے سہانے روپ کے ساتھ شہبیز کے سامنے کھڑی وہ چہرہ جھکائے ہوئے تھی۔ شہبیز فاصلے سے ہی اس کا لرزتا کانپتا وجود محسوس کر پا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم تو نکاح سے پہلے کچھ دھمکیاں دے رہی تھی مجھے، اب اچانک کیا ہوا؟ شہبیز اس کی حالت پر چوٹ کرتا اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے قریب کرتا، سر سے پیر تک اسے اپنے لیے سجا اس کا یہ دل فریب روپ دیکھنے لگا تھا۔ اس کا نازک سراپا بلیک ڈریس میں مزید قیامت ڈھا رہا تھا، اور شہبیز سکندر کے دل پر بھی۔ پریسا اب بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ جب شہبیز نے اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر اوپر اٹھایا تھا، پریسا کی آنکھوں سے ایک ساتھ کئی آنسو ٹوٹ کر اس کے گداز گالوں کو بھگو گئے تھے۔ کیا ہوا پریسا شہبیز سکندر؟ ابھی سے یہ حال ہو رہا ہے تمہارا؟ شہبیز کی انگلی کی پوروں نے اب اس کے ہونٹوں کو چھوتے اسے بولنے پر اکسایا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے۔ تم نے سب کو یہاں سے کیوں بھیج دیا؟ تم خود کیوں نہیں گئے؟ پریسا خوف سے زرد پڑتی، اس کی گہری نگاہوں سے پزل ہوتی، الٹے سیدھے سوال کرتی، اگلے ہی لمحے حواس کھوتے شہبیز کی باہوں میں لہرا گئی تھی، جبکہ حواس کھونے سے پہلے اس نے اپنی باتوں کے جواب میں شہبیز سکندر کو مسکراتے پایا تھا۔ پاگل لڑکی، میرے سخت رویے کو سچ میں میری نفرت سمجھ رہی ہے۔ تم نہیں جانتی پریسا افندی، تم شہبیز سکندر کی نفرت کی ایک جھلک بھی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ شہبیز اس کے نازک وجود کو باہوں میں اٹھاتا ٹیرس کے راستے وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ واقعی بلیک بیسٹ نکلا تھا، جس نے افندی مینشن کے اتنے سخت سیکیورٹی سسٹم میں داخل ہو کر نہ صرف اپنے طریقے سے پریسا سے نکاح کیا تھا، بلکہ اب رخصتی بھی اسی انداز میں ہو رہی تھی۔ ہبا، ہم یوں مجرموں کی طرح اپنے ملک سے کیوں فرار ہو رہے ہیں؟ تم نے حازم کو بھی کچھ بتانے نہیں دیا، کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ نجمہ بیگم
اسے ایئرپورٹ میں داخل ہوتے دیکھ اس کا بازو پکڑتے اس سے سختی سے استفسار کرتے بولی تھی، کیوں بتائیں اسے، کچھ نہیں لگتا وہ ہمارا۔ آپ دونوں میری یہ بات پہلی اور آخری بار سن لیں، اگر آپ لوگ حازم سالار سے رشتہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بھولنا پڑے گا کہ ہبا نام کی آپ کی کوئی بیٹی ہے، کیونکہ اس کے بعد میں آپ دونوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھوں گی۔ اتنی نفرت ہے مجھے اس شخص سے۔ ہبا بھیگی آنکھوں اور نفرت آمیز لہجے میں بولتی نجمہ بیگم کے ساتھ ساتھ صبا کو بھی پریشان کر گئی تھی۔ آپی، یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ حازم بھائی تو اتنے اچھے۔ نجمہ بیگم کو ساکت ہوتا دیکھ صبا نے بولنا چاہا تھا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اب اگر دوبارہ تم نے اس شخص کا نام لیا تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ ہبا صبا کو بری طرح جھڑکتی وہیں پر خاموش کروا گئی تھی۔ صبا نے نم آنکھوں سے نجمہ بیگم کو دیکھا تھا، جو خود پریشان اور بے بس سی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ لوگ نہیں آنا چاہتی میرے ساتھ؟ ہبا نے ان دونوں کو وہیں ایئرپورٹ سے باہر جمع کھڑا دیکھ سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ نہیں، اور نہ ہی میں تمہیں جانے دوں گی کہیں بھی۔ مجھے موبائل دو، میں حازم کو کال کرتی ہوں۔ وہ آ جائے تو جو لڑائی ہوئی ہے دونوں کے بیچ اسے سلجھا لو، مگر یوں گھر اور ملک چھوڑ کر جانا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ نجمہ بیگم اس کا بازو تھامتے اسے بھی روک گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں کا فیصلہ مجھے منظور ہے، مت آئیں میرے ساتھ، مگر مجھے روکنے کی کوشش بھی مت کریں۔ آپ جانتی ہیں میں کتنی ضدی ہوں، یہ سب کر کے آپ صرف ٹائم ویسٹ کریں گی۔ یہ گاڑی کی چابیاں باہر گاڑی کھڑی ہے، آپ لوگ جا سکتی ہیں۔ ہبا ان کی بنا مزید کچھ سنے اپنا بازو چھڑوا کر ایئرپورٹ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ نجمہ بیگم نے جلدی سے پاس سے گزرتی عورت کو روک کر ان سے موبائل لے کر حازم کو کال کی تھی، مگر کئی بار ٹرائی کرنے کے باوجود اس کا نمبر نہیں مل پایا تھا۔ نجمہ بیگم کو یہی لگا تھا کہ وہ حازم کو وہاں بلا کر ہبا کو روک لیں گی، مگر نہ تو حازم سے بات ہو پائی تھی اور ہبا بھی لوگوں کے رش میں غائب ہو چکی تھی۔ انہوں نے صبا کو ساتھ لے جا کر ہبا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی۔ جب اسی لمحے ان کے کانوں میں فلائٹ کے فلائی کر جانے کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔ ماما، آپ بھی سچ میں چلی گئیں؟ مجھے لگا تھا وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا پائیں گی۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، جبکہ نجمہ بیگم کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ محروسہ مکلاوے کی رسم کر کے گھر واپس آ چکی تھی، مگر نہ تو اس کے شوہر محترم باقی سب کے ساتھ اسے لینے آئے تھے اور نہ ہی ابھی تک آفس سے لوٹے تھے۔ محروسہ اس وقت اپنے کھڑوس ایس پی کو بہت مس کر رہی تھی۔ وہ صدیقی صاحب اور سمیہ بیگم کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ابھی کچھ دیر پہلے ہی اٹھ کر گئے تھے۔ محروسہ شدید بوریت کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا آرام نہیں کیا تھا جتنا شادی کے بعد کر رہی تھی۔ آج ہوئے شاہویز کے نکاح کی وجہ سے اس کا موڈ بہت زیادہ خوشگوار تھا، اسی لیے نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے لینڈ لائن سے ہمدان کا نمبر ڈائل کیا تھا، جو تیسری بیل پر اٹھا لیا گیا تھا، مگر آگے سے سنائی دیتی نسوانی آواز محروسہ کے ہوش اڑا گئی تھی۔ اس کا شوہر رات کے اس پہر کس کے ساتھ تھا؟ جی بولیں، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ اس لڑکی کی عجیب سی مدہوش آواز محروسہ کے تن بدن میں آگ بھڑکا گئی تھی۔ تم کون بول رہی ہو؟ یہ میرے شوہر کا نمبر ہے۔ انہیں سے بات کرنے کے لیے کال کی ہوگی نا؟ محروسہ
اتنے غصے میں آ چکی تھی کہ اس سے بولنا محال ہوا تھا۔ جاری ہے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی نکاح اسپیشل ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا شاہویز اور پریسا کی زندگی میں سب کچھ نارمل ہو جائے گا یا پھر کوئی نیا طوفان ان لوگوں کا منتظر ہے؟ یہ سب آپ نے بتانا ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں، اور میں بہت جلد آپ لوگوں کے لیے اس کی اگلی ایپیسوڈ لے کر آؤں گی، وہ بھی آج ہی۔ تو آپ نے اپنا بھرپور رسپانس شو کرنا ہے تاکہ میں اور فروا آپ کے لیے جلدی سے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہو سکیں۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ نگہبان۔